नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज हम KPK के डिस्ट्रिक्ट मर्दान में मौजूद हैं, जहां कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें NA 21, NA 22 और NA 23 लगती है। इससे पहले कि मैं यहाँ की सियासी तारीख़ पर बात करूँ, ज़रा इस इलाक़े की जो एक तवील तहज़ीबी तारीख़ है, तकरीबन 2000 साल की, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। यहाँ बुद्ध तहज़ीब की तवील तारीख़ है। 1636 में यहाँ आसार क़दीमा दरियाफ़्त हुए। उसके तकरीबन 200 साल बाद यानी 1852 में यहाँ खुदाई होती है, और उसके भी तकरीबन 120 साल बाद यूनेस्को इसे बैनुल-अक़वामी आसार क़दीमा करार देता है। और माहिरीन के मुताबिक यहाँ का जो इलाका है तख्तबाई, वो बुद्ध मत तारीख़ का अहम तालीमी मरकज़ रहा है तकरीबन 1000 साल पहले। यही वो इलाका है नाज़रीन जहाँ अब से कुछ अरसा पहले यानी कि माजी में ये इलाका दहशत गर्दों के निशाने पर हुआ करता था। यहाँ बच्चियों के स्कूल्स को बम धमाकों से उड़ा दिया जाता था। यहाँ के लोग ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे, ख्वाब नहीं देख सकते थे कि उनकी बच्चियाँ तालीम हासिल करें, उनकी बच्चियाँ आला तालीम याफ्ता हों। यही वो इलाका है जहाँ पर 2017 में वली ख़ान यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म मशाल ख़ान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, जिसे दुनिया भर में कवरेज भी मिली थी। इंतहाई बेदर्द, इंतहाई दर्दनाक वो कत्ल था। अब ज़रा यहाँ की हम तारीख़ पे, सियासी तारीख़ पे बात करते हैं। मैं जिस मकाम पर खड़ी हुई हूँ, ये आपको मेरे अक़ब में जो इलाका नज़र आ रहा है, यानी कि ये एक तारीख़ी यहाँ पर बनाया हुआ है वर्सा, और उसके ही बिल्कुल अक़ब में जो इलाका है वो NA 22 है। वहाँ पर मुकाबला है अमीर हैदर ख़ान होती, जो कि ANP के कैंडिडेट हैं, और उनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आतिफ़ ख़ान साहब का। जहाँ पर मैं खड़ी हुई ये है NA 23। ये इलाका है अली मोहम्मद ख़ान साहब, यहाँ पर 2018 में और 2013 में जीते हैं। अभी उनका मुकाबला ANP के कैंडिडेट और JUI के कैंडिडेट्स है। इन दोनों हलकों में यानी कि NA 22 और NA 23 की कुल आबादी 18 लाख के करीब बनती है, और तकरीबन अगर NA 22 की बात करती हूँ तो वहाँ पर 5.5 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और NA 23 में तकरीबन 4.5 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। आवाम के बीच में चलते हैं और यहाँ के कैंडिडेट से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अपने लिए क्या इंतखाब करने जा रहे हैं, इनके इलाके के मसाइल क्या हैं, क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही दोबारा मौका दिया जाए, या फिर ये सोचते हैं कि ANP या फिर JUI। आइए आवाम के बीच में चलते हैं, उम्मीदवारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वोट किसको देंगे? वोट यार, वोट को देने का ख्याल नहीं है। क्यों? बस ये जो सारे है ना, ये आपस में बस मिले हुए हैं यार, किसी को गरीब का ख्याल नहीं है। ये जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं ना, अभी मुल्क में देखो कितने महंगाई है, लोग एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, और ये जो सियासतदान है वो बस खुशी के लिए भाग रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मैं किसी को वोट नहीं देंगे। आप किसको वोट देंगे? 804 इमरान नंबर 804। वोट किसको देंगे? इमरान खान। आप किसको वोट देंगे? मौलाना साहब को। मौलाना साहब को वोट दिया। मसाइल क्या है आपके इलाके के? यहाँ पर तो ऐसी कोई मसाइल नहीं है, सिर्फ महंगाई है। सही। और आपको लगता है मौलाना साहब हल कर लेंगे मसला? इंशाल्लाह। वोट किसको देंगे? बच्चे की किस्मत में उसको दे देंगे। किसकी किस्मत में है आपकी तरफ से? ANP का। वोट किसको देंगे? वोट तो जाहिर बात है मौलाना साहब को। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। वोट किसको देंगे? नेशनल जी। अवामी नेशनल पार्टी। हाँ जी। किसको वोट देंगे? PTI को। तो वोट किसके लिए? ANP के लिए। सही है। मसाइल क्या है इलाके के? इलाके के तो बहुत मसाइल है। इधर सारा रोड का गंदगी है, और ये सीवरेज का सारा काम है, और इधर जो है ना, इधर काफ़ी गंदगी है, और कोई मेगा प्रोजेक्ट हमारे लिए नहीं किया है गुजरगढ़ी के लिए। तो इसलिए हम अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमारे लिए यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेजेस बनाए, और ये सारा को रोड का कंस्ट्रक्शन और इधर रिंग रोड जो है ना, ये सारे इलाके उन्होंने किए हैं। तो हम इंशाल्लाह वोट अवामी नेशनल पार्टी को देंगे। आप किसको वोट दे रहे हो? नेशनल अवामी पार्टी। हाँ। आपका वोट किसके लिए? नेशनल है। और आपका? नेशनल है। आपका? नेशनल है।
میں ووٹ JU کو دوں گا. JUI کو دیں گے. پچھلی دفعہ کس کو دیا؟ پھر جب دفعہ میں نے جماعت اسلامی کو دیا, اب انشاءاللہ میں ووٹ جو ہے جماعت اسلامی کو دوں گا, اس لیے جی کہ اس ملک کا جو ہے حل ہے جو جماعت اسلامی ہے. امیر حیدر خان ہوتی کو, NP کو, ووٹ PPP کے, پیپل پارٹی کو. انشاءاللہ نوابزادہ عمر فاروق خان ہمارا لیڈر ہے, اس کو ووٹ دیں گے. اس کا باپ جو ہے نا خواجہ محمد خان ہوتی, ایک دفعہ وزیر بنا تھا, انہوں نے ایک وزارت میں 4000 نوکریاں دیے تھے. PTI نے تو ایک بھی نہیں دیا. اس دفعہ مایوس ہے ہر کسی نے بھی کام نہیں کیا, سب نے چوری کی. محمد خان کو. کا ووٹ کس کے لیے بھائی؟ عمران خان. PTI عمران خان. ٹھیک ہے, آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ عمران خان. ٹھیک ہے, آپ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ جماعت اسلامی نعمان یوسف. آپ کا؟ عمران خان. آپ کس کو دیں گے؟ میں کتاب کو دوں گا. کتاب کو ووٹ دیں گے. ووٹ کس کو دیں گے؟ انشاءاللہ PTI. ٹھیک ہے, اور آپ کا؟ PTI کا. ٹھیک ہے, آپ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ آپ کا ووٹ کس کے لیے؟ عمران خان کے لیے. آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ لالٹین کو. ANP کو ووٹ دیں گے. مردان کے مضبوط ترین امیدوار علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علی صاحب. السلام جی, سب سے پہلے تو آپ کو یہاں بہت بہت ویلکم مردان میں. شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ کیسی چل رہی ہے آپ کی الیکشن کیمپین؟ ابھی 4-5 دن رہ گئے ہیں الیکشن ہونے میں, کیسا رسپانس مل رہا ہے آپ کو عوام کی طرف سے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. 13 میں, 18 میں اور 22 میں 3 کمپین ہم یہاں مردان میں کر چکے ہیں. اس دفعہ جس لیول کا لوگوں کی سپورٹ ہے اور لوگوں کا رسپانس ہے وہ بہت ہی بے مثال ہے. لیکن ایک چیز لمحہ فکریہ ہے, جس طرح کل باجوڑ میں ہوا ریحان زیب خان کے ساتھ, یا پرسوں جو سبی میں ہوا جو دھماکے ہوئے, میرے خیال میں اس چیز کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ اس پورے جمہوری عمل پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہو جائے گا, کیونکہ کوئی بھی چیز واپس آ سکتی, جان کی کوئی قیمت نہیں. بہرحال میری دعا ہے کہ ایک پرامن طور سے یہ الیکشن ہو, اور پختونخوا کا جہاں تک تعلق ہے, خیبر پختونخوا میں تو ایک ہی آواز ہے, عمران خان. صحیح. اچھا, مجھے بتائیے کہ جس طرح سے پنجاب میں کمپلین آ رہی تھی بہت زیادہ کہ وہاں سے جو پیپرز ہیں, نامینیشن پیپرز ہیں, وہ چھینے جا رہے ہیں, اس طرح کی کمپلینز اس طرف سے تو نہیں ملی KPK سے, تو کیا اسی طرح سے الیکشن کیمپینز میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی مسائل نہیں ہیں؟ کمپین میں ایشوز ہیں, لوگوں کو مسئلے مسائل رہے ہیں, ڈاکیومنٹس جمع کرنے میں بھی ایشوز رہے ہیں, سب کے بیک جنبش قلم ریجیکٹ ہوئے, یا ہمارے MPA صاحب ہیں, ہم سب کو عدالت سے ریلیف لینا پڑا. دیکھیں, ہمارا الیکشن کمیشن ہے, یہ ملک کا الیکشن کمیشن ہے, یہ تمام سیاسی کارکنان کا مشترکہ ایک الیکشن کمیشن ہے, سب کو وہاں سے ریلیف ملنا چاہیے. لیکن جب سب کا عروض نے ریجیکٹ کر دیا تو وہ بات سپریم کورٹ میں جب ہم گئے تھے, اور جو بات ہم نے کی تھی کہ آپ جوڈیشری کے ذریعے آروز منتخب کریں, وہ کلیئر ہو گیا کہ اگر جوڈیشری سے ہوتا تو اس طرح تو سارا ریجیکٹ نہ ہوتا, کیونکہ سارے جتنے بھی نمائندے ہیں ان کے ڈاکیومنٹس عدالتوں سے کلیئر ہوئے ہیں. بہرحال اب کمپین زور و شور سے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ روز جس لیول کی کمپین اٹھ رہی ہے ایسے ماضی میں نہیں اٹھی. اچھا علی بھائی, ابھی جب PTI کے حوالے سے فیصلہ آیا, اس کے بعد پھر بیرسٹر گوہر صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا سامنے کہ جتنے بھی لوگ ہیں, جب آپ لوگوں کا نشان چلا گیا, اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے, اس کے بعد وہ PTI کا حصہ ہو جائیں گے. پھر یہ آ گیا کہ جن کے پاس نشان نہیں ہے ان کو قومی اسمبلی میں وہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں, جو حصہ ہوتا ہے, وہ بھی نہیں ملے گا. تو اب آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ الیکشن ہو جانے کے بعد آزاد امیدوار کس پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اوبویسلی اب آپ کو کوئی اگلی حکمت عملی بنانی ہوگی, کیونکہ 10 سے 12 دن ہوں گے آپ لوگوں کے پاس کسی بھی جماعت کا حصہ بننے کے لیے. تو کیا ہے آپ کا پلان B؟ اس میں 2-3 باتیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ علی محمد نے یا ظاہر شاہ صاحب نے یا ہمارے جتنی بھی بے شمار ممبرز نے ڈاکیومنٹس جمع کیے ہیں, آپ جب الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرتے ہیں, بیانی حلفی دیتے ہیں کہ میں اس جماعت کا ممبر ہوں, آپ اگر اس جماعت کو چھوڑ کے کہیں اور جاتے ہیں, 62-63 میں آتے ہیں, اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا آپ نے آزاد رہنا ہے یا آپ نے PTI میں رہنا ہے. PTI کے ممبر PTI میں رہے گا, اور ابھی ہم انٹرا پارٹی الیکشن بھی کرنے جا رہے ہیں, تو ہوپ فلی الیکشن سمبل بھی مل جائے گا. اس وقت ہمارے پاس الیکشن سمبل نہیں ہے, لیکن ہم PTI کے ممبر ہیں, کیونکہ ہم نے بیانی حلفی دیا ہوا ہے, اور جماعت ڈسبینڈ نہیں ہوئی, جماعت اس پہ پابندی نہیں لگی, جماعت موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں جب انشاءاللہ منتخب ہو کے جائیں گے, ہم تحریک انصاف میں رہیں گے. پہلے سیفر کیس, پھر اس کے بعد توشہ خانہ کا کیس, اور جو جس طرح سے یہ سزائیں ہوئی ہیں,
تو اب اس سے خان صاحب کے باہر آنے کی امید بھی کم ہو گئی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا ووٹر اس سے مایوس ہوگا؟ صاحب کو ایک سزا انہوں نے سائفر کیس میں دی, کل وہ دوسرے کیس میں انہوں نے سزا دی ہے خان صاحب کو. لوگ زیادہ چارج ہو گئے ہیں, 10 سے 15% بندہ اب زیادہ نکلے گا. لوگوں میں ایک طرح سے ایک غصہ ہے, اس کو ہم نے یہ کنٹرول کیا ہے کہ آپ نے پرتشدد نہیں ہونا, آپ نے جلاؤ گراؤ نہیں کرنا, آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, آپ نے پرامن سیاسی انتقام لینا ہے, اور وہ ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے. صحیح صحیح. اچھا, بلاول بھٹو صاحب آج کل آپ لوگ کی بڑی سائیڈ لے رہے ہیں. کل جب خان صاحب کو سزا ہوئی 1-2 دن پہلے, اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم سزا پر خوشیاں نہیں منا سکتے. پھر ساتھ ساتھ تاثر تو ایسے ہی ملتا ہے کہ آپ کے ووٹرز کو ہی لبھانے کے لیے یہ بات کی گئی ہے کہ سیاسی قیدی جو ہیں وہ اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر سیاسی قیدی نہیں رہیں گے. تو کیا سر اینی پاسبلٹی کہ الیکشنز کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ایک ساتھ ہمیں نظر آئیں؟ کیونکہ عدم اعتماد کے دوران بھی خبریں آئی تھیں ہم تک کہ اس وقت بھی کوئی پیغام رسانیاں ہو رہی تھیں دونوں جماعتوں کے درمیان. یہ دن بھی پیپلز پارٹی پہ آنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے بعد جیالے کم ہو گئے, جو کھلاڑیوں کی ضرورت پڑی ہے. بلاول صاحب اپنے ابو حضور سے ضرور یہ پوچھیں کہ ابو جی, زرداری صاحب آپ نے بھٹو کی پارٹی کے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ مجھے پاکستان کی نگری نگری کریا جا کے پی ٹی آئی کے کارکنان سے ووٹ مانگنا پڑ رہا ہے. باقی جہاں تک ان کی ہمدردی کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن اس وقت بلاول زرداری صاحب کہاں تھے جب لاہور میں ضلع شاہ شہید ہو رہا تھا؟ وہ وزیر خارجہ تھے. اس وقت بلاول صاحب کہاں تھے جب 80 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد وہ جیل میں ڈالی گئیں؟ اس وقت بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے. اس وقت بلاول صاحب کہاں تھے جب ہماری خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں, جیلوں میں ڈالا گیا, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا؟ اگر اس وقت وہ بات کرتے بحیثیت وزیر خارجہ اور حکومت میں وہ موجود تھے تو ان کی بات کا کوئی اثر بھی ہوتا. اب تو الیکشن سلوگن ہے اور عوام زرداری صاحب کو اور بلاول صاحب کو خود جانتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ نے باجوڑ والے واقعے کی بات کی ریحان زیب کے حوالے سے, تو جیسے ہی یہ قتل ہوتا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ٹویٹ ہوتا ہے آپ کے جو آپ کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے سے تو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اور امیدوار تھا. اور یہ پہلا واقعہ نہیں علی بھائی, اس سے پہلے بھی کئی سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ٹویٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ غلط خبر ہونے کی وجہ سے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے, اور یہی کچھ ریحان زیب کے معاملے میں بھی ہوا ہے. ریحان زیب کی اللہ مغفرت فرمائے, ہمارا ایک جوان تھا اور بہت ینگ, بہت برائٹ, اس کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب تھے. وہاں سے ہمارے ایم این اے تھے گلظفر خان, تو گلظفر خان کو ٹکٹ ریپیٹ ہوا ہے کیونکہ وہاں سے پچھلے 2018 میں گلظفر خان صاحب ایم این اے بنے تھے. ریحان زیب خان صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ینگ لیڈر تھے اور ٹکٹ ان کو نہیں مل سکا, لیکن ہوپ فلی ان کو مستقبل میں کہیں ایڈجسٹ وہ کر لیتے. لیکن ٹکٹ ہولڈر ہمارے گلظفر خان تھے, لیکن ریحان زیب خان پی ٹی آئی کے بہت ہی پرانے اور بہت ہی جانثار ورکر تھے, اور ان کی شہادت پہ صرف پی ٹی آئی نہیں پورا باجوڑ, پورا خیبر پختونخوا جو ہے وہ اداس ہے. اور ابھی آپ یہاں ایک اور جلسے کو بھی کور کر کے آئی ہیں, وہاں بھی ہم نے دعا کی ہے, یہاں بھی ابھی ہم ان کے لیے دعا کریں گے, اور پورا خیبر پختونخوا اس واقعے پہ مغموم ہے. ہاں صحیح. اچھا مجھے علی بھائی ایک اور بات بتائیے گا, خان صاحب مقبول ہیں اس وقت, جگہ جگہ ہم جاتے ہیں نظر آتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت جو انتخابی دوڑ ہیں اس سے باہر ہیں. یہ آپ لوگوں کی مجھے یاد ہیں وہ تصویریں جب پیناما میں سزا ہوئی تھی تو کس طرح سے مٹھائیاں کھائی گئی تھیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت غلطیاں ہو گئیں کچھ جس کا جو پھر پلٹ کر اب دوبارہ آپ لوگوں کی طرف بھی آ رہا ہے؟ دیکھیں, دونوں کیسز کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. خان صاحب ایک سیاسی قیدی ہیں, ان کو سیاست میں ٹارگٹ کیا گیا ہے. میاں صاحب کا تو کرپشن کا کیس تھا جو انٹرنیشنل افیئر تھا. پاناما میں صرف میاں صاحب تو نہیں تھے, وہ تو دنیا کی بڑی بڑی لیڈرشپ جو جن کے فورن اکاؤنٹس تھے, وہ دونوں کیسوں میں کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. لیکن ایک چیز پہ میں اتفاق کرتا ہوں, کسی بھی لیڈر, چاہے خان صاحب ہو, میاں صاحب ہو, زرداری صاحب ہو, اینی بڈی, کسی کو بھی سیاسی مقابلے سے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ باہر نہیں کیا جانا چاہیے. یہ حق ان عوام کا ہے. یہ پاکستان کی عوام کسی کو پولیٹیکلی ناک آؤٹ کرے تو کرے, یہ حق کسی اور کو نہیں لینا چاہیے. صحیح. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے اور اے این پی کے مضبوط ترین امیدوار امیر حیدر خان ہوتی صاحب اس وقت پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں. اے این پی کے وہ امیدوار کے جب پورے پاکستان سے اے این پی کی سیٹ نہیں نکلی تھی تو امیر حیدر خان ہوتی کی سیٹ واحد وہ نشست تھی, ایک نشست جو کہ جیتی گئی تھی امیر حیدر خان ہوتی صاحب کی طرف سے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ شکریہ, تھینک یو جی, مہربانی. کیسی جا رہی ہے سر اس وقت آپ کی تیاری؟ جیسے کہ میں نے اپنی آغاز میں بتایا کہ جب پورے پاکستان سے اے این پی کہیں نہیں جیتی تھی تو ایک واحد آپ کی نشست تھی جسے آپ بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے, مردان کی نشست. اس بار کی کیا تیاری ہے سر؟
میں تو جب ایک الیکشن ختم ہوتا ہے تو اس الیکشن کے ختم ہوتی میں اپنی تیاری شروع کر دیتا ہوں اور پھر 5 سال تک مسلسل میں فیلڈ میں ہی رہتا ہوں, لوگوں سے رابطے میں رہتا ہوں. اور یہ اللہ کا کرم اور مردان کے لوگوں کا پیار کہ انہوں نے مجھے 2 دفعہ ایم این اے الیکٹ کیا ہے اور 3 دفعہ انہوں نے مجھے ایم پی الیکٹ کیا ہے, اور اس دفعہ بھی الحمدللہ تیاری ہماری بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ہماری تو پراپر الیکشن کیمپین تقریباً آج سے 40 دن پہلے شروع ہو چکی تھی اور اب تقریباً وہ اپنی آخری فیز میں ہے ہماری الیکشن کیمپین. سر لاسٹ ٹائم آپ جو جیتے ہیں چند 100 ووٹس کا اوپر نیچے تھا جس سے آپ نے ون کیا تھا. اس بار آپ کے مقابلے پہ سابق وفاقی وزیر آتف خان صاحب, سابق وزیر آتف خان صاحب آپ کے مقابلے پہ ہیں. کیسا مقابلہ ہونے جا رہا ہے سر؟ اس وقت پی ٹی آئی کیونکہ مشکلات کا شکار ہے, اوبویسلی نشان بھی نہیں ہے ان کے پاس. اس صورتحال میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, کیمپین بھی اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں, تو کیا امید ہے اس بار یہ جو برتری ہے چند 100 ووٹس کی وہ زیادہ ہوگی یا پھر ٹف ہے اس ٹائم مقابلہ؟ دیکھیں, میں تو ہر ایک الیکشن کو ٹف سمجھتا ہوں. میں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی الیکشن کو بھی لائٹلی نہیں لیا اور نہ لائٹلی لینا چاہیے. ہاں, جہاں تک آپ نے پچھلے الیکشن کی بات کی تو وہ الیکشن ان کے لیے مینجڈ تھے اور مینجڈ ہونے کے باوجود آئی مینج ٹو سروائیو سم ہاؤ اور دی ادر. وہ اس لیے کہ مردان کے لوگوں کا پیار اتنا زیادہ تھا, مجھے ووٹ انہوں نے اتنا زیادہ دیا کیونکہ میں جب 2013 میں ایم این اے الیکٹ ہوا تو اس وقت میں نے 44,000 ووٹ لیا. پھر پچھلے الیکشن میں آئی کراسڈ 79,000. تو اگر مینجڈ الیکشنز نہیں ہوتے تو ہمارا گیپ بہت ہوتا, لیکن مینجڈ الیکشنز تھے اس لیے گیپ بڑا کم تھا. اس دفعہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا, سیٹ ہم جیتیں گے اور انشاءاللہ مناسب لیڈ سے جیتیں گے. سر 2 بار آپ نے ایم این اے کا الیکشن لڑا, آپ نے اپنی سیٹ نکالی. سر آپ یہاں کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں اور اس بار آپ صوبے کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, تو کیا وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی ہوں گے؟ صوبائی اسمبلی کے جو الیکشن میں لڑ رہا ہوں وہ اس لیے کہ میں نے میری پارٹی کے بڑوں کو, اور میں پارٹی کا مشکور ہوں کہ میری پارٹی نے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, ڈیسیجن یہ ہے پارٹی کا کہ اگر اے این پی کو گورنمنٹ فارم کرنے کا موقع ملتا ہے تو اے این پی کا کینڈیڈیٹ سی ایم کی پوزیشن کے لیے وہ میں ہوں گا. ٹھیک. اچھا امیر صاحب, پی ڈی ایم حکومت کا آپ حصہ رہے, پھر اس کے بعد جو نگراں کیبنٹ بنی اس میں بھی آپ لوگوں کی نمائندگی رہی, تو سر کیا ایسے عوامل اور کیا ایسے پرابلمز آئے کہ جو ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو مکمل ہونا تھا وہ مکمل نہیں ہو سکے؟ سب سے پہلے تو جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے تو مجھے تو اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ میں کیبنٹ جوائن کر لوں, لیکن میں نے کیبنٹ جوائن نہیں کی, اس لیے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے جس میں ہم ڈیلیور کر سکیں. سال کا وقت کوئی وقت نہیں ہوتا. ہاں, یہاں پر ہم صوبائی حکومت میں رہے, ہمارے پاس 2 پورٹ فولیوز تھے. وہ پورٹ فولیوز اتنے امپورٹنٹ پورٹ فولیوز نہیں تھے. آپ نے انکمپلیٹ پروجیکٹس کی بات کی تو آپ مردان تشریف لائیں گے, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ضرور وزٹ کیجیے گا. بہت سارے ایسے پروجیکٹس تھے جو میں نے اپنے دور میں شروع کیے جس وقت آپ وزیر اعلیٰ, جب میں وزیر اعلیٰ تھا, تو جو اس ٹائم فریم میں جنہوں نے کمپلیٹ ہونا تھا وہ تو کمپلیٹ ہو گئے تھے. لیکن جو میں نے 2012 اور 13 میں پروجیکٹس شروع کیے اس میں سے بہت سارے پروجیکٹس ایسے کہ تھے وہ میرے ٹینیور میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتے تھے. ان میں کچھ پروجیکٹس نے 15 میں 16 میں کمپلیٹ ہونا تھا. یہاں پر 9 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے, بدقسمتی سے وہ پروجیکٹس آج بھی انکمپلیٹ ہے. میں آپ کو کلاسک ایگزامپلس دے دیتا ہوں. مردان ڈی ایچ کیو ہاسپٹل, قریب آپ رنگ روڈ سے آئیے, اس رنگ روڈ کا اگر آپ دیکھیں تو ایک کیریج وے بنا ہوا ہے جو میں نے اپنے وقت میں بنایا تھا. اس کی دوسری کیریج وے ابھی تک 9 سال میں یہ نہیں بنائے پائے. اس کی 2 وجہ, ایک تو ان کی بیڈ پلاننگ, سیکنڈلی یہ کہ ان کے پاس ریسورسز جو تھے تو کم تھے اور یہ ضرورت سے زیادہ نئے پروجیکٹس لے کر آ گئے. تو اس کی وجہ سے نہ وہ پرانے پروجیکٹس کمپلیٹ ہو گئے اور نہ ان کے نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو سکے. تو اس وقت اس صوبے کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اٹ از ان اے میس. جو بھی حکومت آئے گی
ان کو ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے بڑے ڈراسٹک فیصلے لینے ہوں گے. آپ نے حکومت کی بات کی تو سر یہ جو آپ کی بات میں تاثر ہے یہی ایک عام تاثر بھی ہے. ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے, 5 دن رہ گئے انتخابات میں, لیکن ابھی تک کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے کہ کس کی حکومت ہوگی, کون ہوگا. ایک عام پرسیپشن بنا ہوا ہے, کوئی پی ایم ایل این کی بات کرتا ہے, کوئی مخلوط حکومت کی بات کرتا ہے, اور زیادہ تر ایک عام تاثر یہ آ رہا ہے کہ یہ ایک مخلوط حکومت ہوگی. تو سر کیا آپ لوگوں سے بھی وعدے ہو گئے ہیں؟ ہم ان وعدوں پہ یقین نہیں رکھتے یعنی ہو گئے ہیں جو باقی لوگ جن وعدوں کے انتظار میں ہوتے ہیں. ہم ہمیشہ, ہمارا انحصار ہمیشہ لوگوں پہ رہے, عوام پہ رہے, اور ہمیشہ ہم نے عوام کی طرف دیکھا, ہم نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھا. اور جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے تو گورنمنٹ, میرا اپنا بھی اندازہ یہ ہے کہ اس پروونس کے اندر ایک مخلوط حکومت بنے گی. ہاں, چیف منسٹر کون ہوگا ظاہری بات ہے کہ وہ الیکشنز کے بعد ہی کلیئر ہوگا. جب ایکچول نمبرز سامنے آئیں گے تو ان نمبرز کی بنیاد پر پھر میرے خیال سے یہاں پر فیصلہ ہوگا کہ چیف منسٹر کون بنے گا. لیکن ون تھنگ از فور شیور کہ یہاں پر ایک اتحادی حکومت بننے جا رہی ہے. واٹ اباؤٹ مرکز سر؟ مرکز میں کیا ہونا؟ میرے خیال سے مرکز میں تو خواہش لوگوں کی یہ ہے کہ ان کو 2/3 ملے, لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ 2/3 ملے گی. 2/3 کا امکان کم ہے. میرے خیال سے مرکز میں بھی ایک مخلوط حکومت بنے گی, اور شاید مخلوط حکومت سے بھی زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں امیڈیٹلی الیکشنز کے بعد میرے خیال سے ایک نیشنل پالیسی اور اکانومی, سیکیورٹی, یہ بڑے اہم معاملات ہیں. اور اس پر میرے خیال سے جس چارٹر کی بات کی گئی تھی پہلے اور اس کو رد کر دیا تھا, آئی تھنک پاکستان نیڈز اے نیو چارٹر آف ڈیموکریسی اینڈ اے چارٹر آف اکانومی. سر آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے مرکز میں, آپ لوگ کس طرف ہوں گے؟ اگر یہ مخلوط حکومت ہوتی ہے تو آپ اپوزیشن کی سائڈ پر بیٹھ رہے ہوں گے یا پھر حکومتی بینچز پر بیٹھ رہے ہوں گے؟ دیکھیے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب ریزلٹس آتے ہیں تو میرے خیال سے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا گورنمنٹ بینچز میں بیٹھیں گے. آئی تھنک اٹ از پری میچور فار می ٹو سے دیٹ. آئی تھنک یہ 8 تاریخ کے بعد ہی ہم ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ ہم نے گورنمنٹ بینچز پہ بیٹھنا ہے یا اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. جمعیت علماء اسلام فیک ینگ اور انرجیٹک کینڈیڈیٹ کلیم اللہ خان پروگرام میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی چل رہی ہے آپ کی الیکشن کیمپین؟ الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک. اچھا سر, پچھلے 10 سال سے پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ, اگر میں اسے کہتی ہوں تو غلط نہیں ہے, اب 2018 میں بھی 2013 میں بھی پی ٹی آئی یہاں سے جیتتی رہی ہے, نشست نکالتی رہی ہے. آپ 2 سال پہلے ہی اس جماعت کا حصہ بنے ہیں, تو کیا آپ کی ایسی تیاری ہے کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی نشست کا دفاع نہیں کر پائے گی اور آپ جیت جائیں گے یہاں سے؟ بیسکلی جو تین مرتبہ جیت چکی ہے پی ٹی آئی یہاں پہ, لیکن بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں کہ گراؤنڈ پہ سب سے اسینشیل چیز ہوتی ہے آپ کے ورکرز. آپ اپنے ورکرز کو خوش رکھ پاتے ہیں, ان کی عزت دے پاتے ہیں, تو تبھی کوئی بھی پارٹی الیکشن لڑ پائے گی. آپ کی گراؤنڈ پہ ہی پریزنس نہیں ہے, کیونکہ الیکشن ڈے بہت کمپلیکس ہوتا ہے. آپ کو لوگوں کو, یہاں کے ڈائنامکس مختلف ہیں سٹی سے, آپ کو لوگوں کو اسسٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن لیول بہت کم ہے, آپ کو ان کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ہوتی ہیں آپ کی تنظیمز, آپ کے ورکرز, اور ان کو عزت دینا ہم ایٹ لیسٹ ہمیں یہ لگتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں آتا ہے, اور تھوڑے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوں گے. آپ کے حلقے کے بڑے مسائل کیا ہیں جو حل طلب ہے فوری طور پر؟ ہمارے 2 زونز آتے ہیں, سٹی زون بھی آتا ہے اور ہمارا رورل زون بھی آتا ہے. تو رورل زون میں ہماری یہی جو بیسک فارمرز ہے, اریگیشن کے ایشوز ہیں, پھر ہمارے جو ان کا جو ویٹ پرائسز ہیں یا وہ پرائس ریلیٹڈ ایشوز ہیں ایگریکلچر میں. ہمارے اسی طرح جو سٹی ہے ادھر سینیٹیشن کا بہت مسئلہ ہے, ٹریفک کا ایشو ہے. جو تخت بائی سٹی ہے ادھر تحصیل زونز نہیں بنے ہوئے, تو وہ بازار میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ریڑھی والے وغیرہ سارا وہ کافی کریمپڈ اپ ہے. تو اس طرح ہمارے کافی کمپلیکس ایشوز ہیں, ڈفرینٹ زونس میں ڈفرینٹ ایشوز ہیں. اچھا کلیم, یہ بتائیے, مولانا قاسم صاحب کافی مضبوط امیدوار جمعیت کے اور مسلسل شکست کھاتے رہے ہیں وہ. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کیسے فائدہ ہوگا؟ جس بات کا تذکرہ آپ خود کر رہے ہیں کہ اپنی پریزنس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت نہیں نظر آ رہی ہے اس جماعت کی پریزنس, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ بھی الٹیمیٹلی آپ کو ملے گا؟ دیکھیے جی, آئی ریپرزینٹ 60% آف دس کنٹریز پاپولیشن آلموسٹ.
ہم اس یوتھ میں آتے ہیں کہ وی کین کنیکٹ ود پیپل ایز ویل، اور پلس بات یہ کہ ہماری جمعیت کے ساتھ جو نظریاتی واقفیت ہے تو اس کا بھی الحمدللہ ہمیں تو فائدہ ہوگا. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ موسٹ آرگنائزڈ الیکشن آپ دیکھیں گے، اور اس میں آپ یوتھ کو سب زیادہ موبلائز دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یوتھ بھی ہماری طرف پہ ہے. صحیح. اچھا، یہ جو آپ نے یوتھ کی بات کی اور آپ نے نظریے کی بات کی، تو جس جماعت میں آپ آج سے 2 سال پہلے جس جماعت کا حصہ تھے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر بڑی سخت تنقید کرتے رہے، اور اس وقت آپ آبویسلی اس جماعت کا حصہ تھے. تو یہ ٹرن کیسے آیا، یہ تبدیلی کیسے آئی، اور آپ کو کیسے لگا کہ نظریات تو بیسکلی یہاں مل رہے ہیں؟ بیسکلی بات یہ جی کہ ہم نے اپنی وی ٹرائیڈ آر لیول بیسٹ. اس پارٹی میں آپ اگر دیکھ سکتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز ابھی تک پی ٹی آئی میں نہیں ہوئے. 2011 واز دا لاسٹ ٹائم جب ہوئے تھے. ہم لگاتار یہ شور مچاتے تھے کہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں فرسٹ ایئر جو لیڈرشپ آپ کی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ جم کے بیٹھی، وہ یوتھ کو آگے نہیں آنے دے رہی. مطلب وہ وہی پرانے سیاستدان ہیں، انہوں نے عہدے پکڑ کے بیٹھ گئے اور وہ الیکشن ہی نہیں کروا رہے آگے کہ کسی کو آنے دیں. تو بیسکلی ڈاؤن فال تو آنا ہی تھا کہ آپ نئی انرجی کو، نئے فیسز کو آگے نہیں آنے دیتے. تو الٹیمیٹلی سیاست تو آپ لوگوں کی خدمت کے لیے کرتے ہیں، خدمت کا موقع ہی نہیں مل رہا تو پارٹی کا فائدہ کیا؟ جی. اچھا، لاسٹ میں مجھے یہ کہیے، کیونکہ آپ خود یوتھ سے ہیں اور آپ یوتھ کی بات کر رہے ہیں، اور ایک پرسیپشن یہ ہے کہ یوتھ کی جو نبض ہے، پلز ہے، وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے. کیسے کاؤنٹر کریں گے اسے؟ دیکھیں جی، یوتھ کی جو نبض ہے وہ یوتھ کے ہی ہاتھ میں ہے. مطلب وہ بیسکلی ان کا جہاں تک دل کی بات ہے، جس کے ساتھ دل لگے گا اسی کو سپورٹ کریں گے. آپ ان کی بات کر رہے ہیں، ان کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے ساتھ لگوا لیا سب کا دل؟ تو بس کوشش تو جاری ہے جی. ہاں، کوشش جاری ہے، اور ہماری یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جو بیسک اسینشل جو ایشوز ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان گولز کو ہم اچیو کریں گے جس طرح ہم نے پاسٹ میں کیا ہوا ہے. اور تب ہمارے پاس نہ ریسورسز تھے گورنمنٹ کے، نہ کوئی سپورٹ تھا. کتنی بڑی لیڈ سے جیتیں گے آپ؟ موجودہ حالات کا فائدہ ہوگا آپ کو؟ فیصلہ تو خدا کی ذات کرے گی. ہم اپنی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے پوری امید ہے اپنے حلقے کے عوام سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے کہ وہ ہمیں عزت دیں گے. اچھا، انٹرا پارٹی کی کیونکہ آپ نے بھی اپنی گفتگو میں بات کر دی تو مجھے اچانک یاد آیا کہ جمعیت پر بھی تو انٹرا پارٹی کے حوالے سے اسی طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے بڑی کوشش بھی کی لیکن لاسٹ انٹرا پارٹی الیکشن ان کا کب ہوا. تو یہی اسی طرح کے جو الزامات ہیں وہ اس جماعت پہ بھی لگتے رہے ہیں جس کا آپ حصہ ہے؟ دیکھیں جی، الیکشن ہونا ایک بات ہے، الیکشن بالکل نہ ہونا دوسری بات ہے. وہ تو آبویسلی جس پارٹی پہ بھی الیکشنز ہوتے ہیں ادھر کوئی نہ کوئی گروپنگز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وہ تنقید ہوگی، یہ تو جمہوریت کا حصہ ہے. لیکن ادھر تو پی ٹی آئی میں تو بالکل انہوں نے الیکشن کرائی نہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو آفس ہولڈرز ہیں دے آر گوئنگ ٹو لوز آؤٹ ٹو ورکرز. تو انہوں نے کہا اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ عہدے جمائے رکھیں اور ٹکٹس بھی بانٹتے رہیں اپنے مرضی سے، باقیوں نئی شکلوں کو موقع نہ دیں. کیونکہ وہی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی ہوا تھی، تو انہوں نے کہا کہ تو ہوا تو ہے، لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ الحمدللہ آن گراؤنڈ سچویشن بھی کافی ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اس حلقے سے عوامی نیشنل پارٹی کے کینڈیڈیٹ احمد خان صاحب پروگرام میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ کیسی چل رہی ہے آپ کے الیکشن کے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کمپین اللہ کے فضل سے بڑی اچھی چل رہی ہے، اور لوگوں کا رسپانس عوامی نیشنل پارٹی کی طرف بہت اچھا ہے، پازیٹیو رسپانس ہے. سر 5 دن رہ گئے ہیں صرف ابھی، اور اس طرح کی گہما گہمی ایک نظر نہیں آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، کم از کم مردان میں تو آپ کو یہ گہما گہمی نظر آ رہی ہوگی، اور ہم تو اپنا بھرپور کمپین چلا رہے ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی ابھی آگے نہیں ہے میٹنگز کے لیے اور جلسوں کے لیے. اتنی ساری ایکٹیویٹیز ہماری ہیں آنے والے 3-4 دنوں میں. سر، عوامی نیشنل پارٹی کافی مضبوط پارٹی رہی ہے 2008 تک، پھر 2013 میں اور 2018 میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک مضبوط گڑھ ہو گیا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف مشکل کا شکار ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا الٹیمیٹلی فائدہ اے این پی کو ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. عوامی نیشنل پارٹی تو اس خطے کی پارٹی ہے اور پختونوں کی پارٹی ہے. ہم تو 2013 میں بھی جب ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی تو ہم تو وننگ پوزیشن میں تھے، لیکن حالات ایسے تھے کہ وہ ہماری گورنمنٹ نہ آنے دی گئی. اس کے بعد 2018 میں بھی میں الیکشن جیت گیا تھا. تھوڑی دیر بعد پھر نتیجوں میں کوئی فرق آ گیا تو
آپ بھی RTS کا شکار ہیں؟ جی میں خود بھی RTS کا شکار ہوں، میرے کافی سارے دوست RTS کے شکار ہیں. سر 2008 میں جس وقت یہاں پر ANP کی حکومت تھی، یہی وہ وقت تھا جب اس صوبے کو شناخت ملی، اس وقت کے وزیر اعلیٰ امیر حیدر ہوتی صاحب تھے. تو سر کون سے ایسے بڑے پروجیکٹس، بڑے منصوبے ہیں جو ANP نے مردان کی عوام کو دیے؟ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کام اور سب سے میگا پروجیکٹس عوامی نیشنل پارٹی نے مردان کو دیے. اس میں آپ کو بتاؤں گا سب سے جو بنیادی ہماری ضرورت تھی ریسکیو 1112، وہ پورے پختونخوا کے لیے تھی ہماری. مردان میں ہم نے ایک بہت بڑا چلڈرن ہاسپٹل بنانا شروع کیا تھا جو کہ آغا خان ہاسپٹل کے لیول کا تھا. اس کے بعد ہم نے بون ہاسپٹل شروع کیا تھا، ہم نے کینسر کے لیے ہاسپٹل شروع کیا تھا، ہم نے مردان میں میڈیکل کالج بنایا تھا، ہم نے مردان میں ولی خان یونیورسٹی بنائی تھی، ڈینٹل کالج ہم نے بنایا تھا. تو ہمارے تو کافی سارے پروجیکٹس ہیں مردان کے. یہ رنگ روڈ مردان سٹی کے چاروں طرف ایک رنگ روڈ ہم نے بنائی تھی جس سے کافی سارا سٹی کے اندر ٹریفک کم ہو گیا. صحیح. اچھا سر، اب اگر مردان کی عوام کا ایک بار پھر انتخاب آپ ہوتے ہیں، ووٹ وہ آپ کو دیتے ہیں، تو کون سے ایسے بڑے مسائل ہیں جو فوری طور پر حل طلب ہیں اور جیسے ہی آپ اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے یہ مسائل ہیں چیدہ جن پر آپ نے بات کرنی ہے اور جنہیں حل کرنا ہے؟ مسائل تو کافی سارے ہیں، پرائرٹیز کی بات ہے. مسائل تو مین مسئلہ ہمارے علاقے کا تو بجلی کا ہے اور گیس پریشر کا بھی ہے، بے روزگاری اور مہنگائی، وہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. لیکن ہماری پرائرٹیز یہ ہوگی کہ ہم سب سے پہلے جو ہمارے پروجیکٹس تھے جو کہ بر وقت PTI نے پورے نہیں کیے، 2015 میں ہمارے جو پروڈکٹس پورے ہونے تھے پروجیکٹس وہ آج تک پورے نہیں ہوئے. 2016 میں ہمارے جو پروجیکٹس پورے ہونے تھے وہ آج تک پورے نہیں ہوئے. تو ہماری پرائرٹی تو یہ ہے کہ ہم ان پروجیکٹس کو پہلا پورا کریں کیونکہ وہ تو مردان کے بلائی کے لیے تھی اور پورے اس ریجن کے لیے تھی. لیکن صرف اس وجہ سے ان پہ کام روک دیا گیا تھا کہ وہ ANP کے کھاتے میں جا رہی تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ اس کا کریڈٹ ANP کو جا رہا ہے. تو ہم نے جو پروجیکٹ شروع کیے تھے اور جدھر 2013 میں ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی وہ پروجیکٹ رک گئے، وہیں پہ وہ پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں. تو ہماری پرائرٹیز یہ ہیں کہ ہم وہ پروجیکٹس پہلے شروع کریں. صحیح. سر آخر میں علی محمد خان صاحب PTI ٹف ٹائم دے سکتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مقابلہ جو ہے وہ JUIF سے ہوگا؟ نہیں، میرے خیال میں پختونخوا کے عوام اور خصوصاً مردان کے عوام ابھی زیادہ ان کا رجحان ANP کی طرف ہے. علی محمد خان صاحب کے بارے میں تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ حلقے میں نہ وہ آئے ہیں کبھی اپنے حلقے میں اور وفاقی وزیر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کہیں پہ بھی انہوں نے کچھ بھی کام نہیں کیا ہے. اس پورے حلقے میں آپ جائیں، آپ اس حلقے کو وزٹ کریں، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کسی بہت بڑے دیہات میں گھوم رہے ہیں. کوئی روڈوں کا نام و نشان نہیں ہے، سیوریج کا نشان بالکل خراب ہے اور بجلی کا نظام بہت خراب ہے. اسکولیں ضرورت ہے لوگوں کی، کالجز کی ضرورت ہے، BHUs اور ہاسپٹلس کی ضرورت ہے. اس علاقے میں ANP کے دور کے بعد 2013 کے بعد آج تک کچھ بھی کام نہیں ہوا ہے. صحیح. تو آپ ہوپ فل ہے کہ اگر ANP کے عوام آپ کو چوز کرتے ہیں، آپ کو منتخب کرتے ہیں، تو پھر یہ پرائرٹیز ہیں آپ کی جو کہ حل طلب ہیں اور آپ کی پرائرٹیز پر، آپ کی ترجیحات پر ہوں گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو ہمیں انتظار کرنا ہوگا 8 فروری کا کہ مردان کے عوام کس کو منتخب کرتے ہیں، کس کے لیے اپنا فیصلہ سناتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ایک اور پاکستان کے بڑے حلقے سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.